न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। अमेरिका की रिवायती मीडिया की एक बड़ी अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई, उनकी किरदार कुशी की और उन्हें गैर मुतवाज़िन शख्स साबित करने की सड़तोड़ कोशिश कर डाली। ट्रंप की मुखालिफ उम्मीदवार कैमला हैरिस की तारीफ और अवाम की नज़रों में उनकी किरदार साजी के लिए मुबालगा आराई की बहुत सी हदों को अबूर भी कर लिया। लेकिन अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने जहरीले प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज करते हुए ट्रंप को एक तारीखी फतह से हमकिनार किया है। लेकिन जहाँ रिवायती मीडिया की अक्सरियत ट्रंप मुखालिफ रही, वहीं एक्स के मालिक एलन मस्क ने खुलकर ट्रंप की हिमायत की। ट्रंप की फतह में दुनिया के लिए पैगाम भी है कि 21वीं सदी में सोशल मीडिया रिवायती मीडिया से ज़्यादा अहम हो चुका है। वैसे ट्रंप अमरीकी तारीख के वो दूसरे सदर बनकर उभरे हैं जो बतौर सदर एक इंतखाब हारने और 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा सदारती इलेक्शन जीत गए। इससे पहले ये कारनामा ग्रूवर क्लीवलैंड ने 1884 और फिर 1892 में सरअंजाम दिया था। सदर ट्रंप की ये तारीखी कामयाबी एक तरफ, लेकिन अब उनकी जीत के मुज़म्मरात पर बात शुरू हो गई है। उनकी पहली तकरीर के एक एक लफ्ज़ को दुनिया ने बड़े गौर से सुना। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में खिताब करते हुए वादा किया है कि वो कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, बल्कि जारी जंगों को ख़त्म करेंगे। वाज़े तौर पर उनका इशारा यूक्रेन जंग की तरफ था, जो पूरे यूरोप के लिए दर्द सर बनी हुई है। ट्रंप का यूक्रेन जंग ख़त्म करने का वादा बाइडेन इंतज़ामिया की यूरोप में कहते हैं ना जंग भड़काने की कोशिशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन क्या ट्रंप मशरिक़ वस्ता में भी इजरायली जारियत को रोक पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इसराइली सदर ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि जी वाइट हाउस में उनकी वापसी अमरीका और इसराइल के दरमियान अजीम इत्तेहाद की नई शुरुआत है। वैसे में ये बात समझनी चाहिए, और वो ये बात है कि जी चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, इसराइल की तरफ उनकी जो पॉलिसी है वो कमोबेश बिल्कुल एक जैसी है। खैर, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। ताहम हुकूमत से हमदर्दी रखने वाले तजियाकार समाजी मीडिया पर ट्रंप पे तनकीद करते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई के हामी वो ट्रंप की जीत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोनों के दरमियान बयानबाजी जारी है, यानी कि पाकिस्तान में रिवायती और समाजी मीडिया दोनों ही की भरपूर तवज्जो अमरीकी इंतखाबात पर मरकूज रही। पीटीआई के हामियों ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की पुरानी पोस्ट निकाली जो उन्होंने एक्स पे की थी किसी ज़माने में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान उनको एक जैसा करार दिया था, और एहसन साहब ने दावा किया था कि दोनों शख्सियात जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज का ये बयान भी बहुत दिलचस्प है। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया। खैर, वैसे पीटीआई को ये खुशफहमी है कि ट्रंप की जीत के बाद उन पर दबाव कम होगा और शायद इमरान खान को रिहाई भी नसीब हो जाए। क्या ये तौक़ुआत हकीकत पसंदाना है? अमरीकी इंतखाबात के साथ साथ इस पर भी कुछ बात करेंगे। इसके अलावा कुछ तस्करा पीटीआई की जानिब से आयद करदा उन इल्ज़ामात का होगा जिसमें ये दावा किया गया है कि उसके एक और मेंबर कौमी असम्बली को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। लेकिन पहले अमरीकी इंतखाबात। हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, मुदीर और मारूफ तजियाकार और दानिश्वर। मुशाहिद साहब, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो गालिबन 10-11 महीने पहले 12 महीने पहले आपने एक पेशगोई की थी, और उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि जी ट्रंप वो जीत जाएंगे। तो वो आपका इंट्यूशन था या वो उन अवामिल पे आपकी नज़र थी कि जिसके कहते ना कि बाद आपको लग रहा था कि जी ट्रंप कुछ भी हो जाए वही फाते होंगे? जी आपको बड़ी मुबारक हो सदर ट्रंप की इस फतह पर। मैंने तो अपना मुशाहिदा दिया था कि थोड़ा जी मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद बाद में देते सवाल के जवाब के बाद में। चले, खैर, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुशाहिद, मैंने तो अपना जो मुशाहिदा दिया था और थोड़ा बहुत ही समझ मुझे है अमेरिकन सिस्टम की। मैं अमेरिकन सिस्टम को जानता हूँ। ये जो पोल्स वगैरह होते हैं, अमेरिका का जो बुनियादी रुझान था वो बड़ा वाज़ेह था, और ये क्योंकि बाइडन की हुकूमत नाकाम हुकूमत थी, फेल हो गई थी, और उसमें कैमला हैरिस भी उस हुकूमत का हिस्सा थी, तो इसका कोई चांस नहीं था। दूसरी बात है कि ये दलेर आदमी है ट्रंप, इसके ख़िलाफ़ काफ़ी अजियतें भी हुई, केसेस भी बने, ज़्यादतियाँ भी हुई, वेपनाइज भी हुआ इसके ख़िलाफ़, और प्रेस ने भी बड़ा इसके ख़िलाफ़ बातें की। ये कायम और दायम रहा, और आपने देखा कि जो मुश्किल वक्त आया जब इस पर गोली चली, उसको भी इसने क्या मौका दिखाया, क्या फाइट फाइट फाइट। तो उसका जो बेस था, जो 40% 45% अमेरिकन हैं जो समझते हैं कि पिछले इलेक्शन में धोखा हुआ है और धांधली हुई है, वो उस पर कायम रहा।
اور اس کو یقین رہا. تو میرا خیال تھا کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اکانومی کا ایشو بھی ہو, دوسرا ایشو ہو, اور امریکی اس کو خوف زدہ ہیں کہ اس دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے ان کو ضرورت ہے ایک مضبوط رہنما کی, جو بائیڈن نہیں تھا, اور کاملا تو سوال ہی پیدا بالکل نہیں تھی. تو اس لیے میرا مشاہدہ تھا کہ یہ واپس آئے گا. تو یہ آپ کی بیسس تھیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ دنیا کو ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے, سیکنڈ پریزیڈنسی سے کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ نمبر ایک تو مطلب ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 بڑے, یوکرین کی جنگ یورپ میں ہو رہی ہے, مشرق وسطیٰ جو ہے وہ سلگ رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی امن میں کردار ادا کر سکیں گے؟ آج انہوں نے اپنی جو تقریر تھی ٹرمپ صاحب نے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے بلکہ جو پرانی جنگیں ان کا خاتمہ کریں گے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کا آج بڑی اچھی تقریر کی صدر ٹرمپ نے جیتنے کے بعد, اور انہوں نے کیا کہا کہ وی ول ہیل دا وونڈس, جو زخم ہے امریکی معاشرے میں اس میں ملم پٹی لگائیں گے, جو میں کہتا ہوں پاکستان میں دست شفا کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ جو نہیں ہے وہ جنگجو نہیں ہے, وہ جہرے نہیں ہے, وہ جنگ بند کریں گے, افغانستان کی جنگ بند کری, اور وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں. جو بائیڈن تھا, جو کاملا تھی, وہ پہلے امریکن صدر ہیں, صدر جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں کے بعد, جو امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ, امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, پینٹاگون, CIA, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اس کے نمائندے نہیں. اس کی سوچ مختلف ہے, منفرد ہے. اور میں سمجھتا ہوں یوکرین کی جنگ کا خاتمہ, نیتن یاہو جیسے فاشسٹ کو لگام ڈالنا, اور اقتصادی لیول سے تعاون بڑھانا, اور نیٹو کا جو بڑھانے کی ایکسپینشن کی بات تھی وہ بھی روکنا, یہ سب کچھ ٹرمپ کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک طرح سے یہ تو جو امن کے چاہنے والے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ کا جو کردار, جو اس میں ڈائنمکس میں اس کی تبدیلی آئے گی, تو وہ تو ایک بڑا ایک مثبت قسم کی بات ہے. گو کہ اسی بات پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی اگر امریکہ نے ڈس انگیج کیا دنیا کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوگا. تو اس میں توازن آپ کے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ مینٹین کر پائیں گے؟ بالکل صحیح, ایبسولوٹ صحیح کہا. یہ تو وہ ہی از اے کینڈیڈیٹ آف پیس. وہ تو کہتا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین, یعنی کہ فوکس امریکہ فرسٹ, امریکہ کی معیشت, امریکہ کے جو ادارے تباہ ہوئے ہیں, امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے, امریکہ کے اندر جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, اس کو حل کریں پہلے. تو یہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. یہ وہ بندہ نہیں کہ جو ہر جگہ پنگے لے رہا ہے, ہر جگہ فوج بھیج رہا ہے, جو بائیڈن کر رہا تھا, آکس کریٹ کرو, ایشین نیٹو کریٹ کرو, کوآڈ کو کرو, اس کے خلاف سر جنگ شروع کرو, اس ٹائپ کا ہے ہی نہیں. تو یہ تو بڑی مثبت بات ہے. لیکن چونکہ میڈیا کنٹرول کرتا ہے اور میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے, اور آپ نے دیکھا میڈیا تو امریکہ کا بے نقاب ہو گیا, فارغ ہو گیا, پنڈٹس جو ہیں, پریس جو ہے, سارے فارغ ہو گئے ہیں. اگلا میرا سوال یہی تھا آپ سے کہ وہ جو امریکی میڈیا یا مغربی میڈیا میں کہوں گا, اکانومسٹ جیسا پرچہ جو تھا اس کا بڑا اسٹرانگ موقف تھا کہ روایتی میڈیا جو تھا مغرب کا وہ تو کیملا کو جتوا رہا تھا اور اس کو اس طرح سے پورٹری کر رہا تھا کہ شی از کہتے ہیں بیسٹ تھنگ ہیپننگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اس ہے نا. اچھا لیکن وہ اتنی سخت حریف ثابت نہ ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ آج ٹرمپ نے تقریر میں ایلن مسک کی بڑی تعریف کی, انہوں نے کہا جی دس از دا میڈیا. اب یہ ہے کیا آپ کا انالیسس ہے کہ اب وہاں پہ میڈیا کی ڈائنامکس بھی مزید تبدیل ہوں گی, اور جو آپ نے کہا کہ بے نقاب ہو گیا CNN جیسے ادارے اور دیگر ادارے, آپ یہ دیکھیں کہ جو کاملا ہیرس ٹوٹل فراڈ تھی, وہ تو انڈین لابی کی بندی تھی, بالکل اس کو کریٹ کیا گیا تھا, وہ تو اس کی اپنی وقت اسٹینڈنگ نہیں تھی. وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرمپ کے خلاف بائیڈن نہیں جیت سکتا تو بائیڈن کے خلاف ایک سافٹ کو کروایا, کلنٹنز نے, اوباماز نے, نیلسی پیلوسی نے, اور اس کو امریکن میڈیا نے کہا کمال ہو گیا جی, بڑا وہ بائیڈن نے تو بڑا مدبرانہ ایکشن لیا ہے, خود ہی علیحدہ ہو گیا ہے, اور جو کاملا ہیرس کمال کی خاتون ہے یہ وہ. اس کی کاملا ہیرس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی, کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی اپنا سیاسی بیس نہیں تھا. جس کے اس نے کہا جی وہ فاشسٹ ہے اور میری عمر 60 سال ہے, وہ 78 سال کا ہے اور وہ بوڑھا ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. اس کا کوئی ویژن متبادل تو دیا نہیں. تو اب جو میڈیا کے حوالے سے دیکھیں جی, مسک نے سٹینڈ لیا اس کے لیے, اور وہ ٹویٹر اور ایکس وغیرہ سارا کچھ ہے. تو جو روایتی پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی دیکھ لیں خلفشار آ گئے تھے. واشنگٹن پوسٹ نے پہلی دفعہ انڈورس کرنے سے انکار کر دیا ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو. لاس اینجلس ٹائمز نے پہلی دفعہ ایک ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرنے سے, تائید کرنے سے انہوں نے انحراف کر دیا. تو اس کا مطلب تھا ان کو تحفظات تھے کہ یہ خاتون ڈیموکریٹک نمائندہ جو ہیں ان میں جان نہیں ہے, ان میں صلاحیت نہیں ہے,
تو اس کو ہم تائید نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی میڈیا کے لینڈسکیپ کے اندر بھی وہ جو تھنک ٹینکس, پنڈٹس, پریس اور جو بڑے باتیں کرتے ہیں تجزیہ نگار, سب فیل ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں, یا نالائق ہیں یا جھوٹے ہیں. جی اچھا, میں یہ پاکستان والے ایشو پہ بعد میں آتا ہوں آپ سے, اس کے حوالے سے بھی آپ نے کی, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ نے جیسے ایلن مسک کی بہت تعریف کی, اور آپ نے خود فرمایا کہ جو روایتی میڈیا ہے اس پہ جو ہے ٹرمپ نے بہت تنقید کی, اور اس کا جو کردار تھا وہ بھی بڑا متنازع رہا ہے, جو مغرب کا جو روایتی میڈیا, امریکی جو میڈیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پوری انتخابات کے بعد اب کیا یہ لگتا ہے کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس چلی جائے گی, یعنی کہ سماجی میڈیا کے پاس چلی جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا 16 سے لے کے 20 تک, اس نے ساری فورن پالیسی, اپنی پالیسی تو اس نے ٹویٹر میں چلائی تھی, بلکہ لوگوں کو سیک کرنا, لوگوں کو ہائر کرنا ٹویٹ پر پتہ چلتا تھا. پاکستان کے بارے میں بھی ٹویٹ کی تھی, آپ کو یاد ہے, بڑی مشہور. تو اس حوالے سے ان کے فالوور کتنے تھے؟ 86 ملین فالوورز. جو امریکن میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, اس کی تو 1/4 بھی نہیں اس کے وہ ریڈرشپ اس حوالے سے. تو وہ کہہ رہا تھا مجھے ضرورت ہی نہیں اس اخبارات کی یا اس ٹائپ کی میڈیا کی, میں تو ڈائریکٹلی ایک کلک کرتا ہوں تو 8 کروڑ 60 لاکھ لوگ میرے فالوور ہیں. تو اس سے بڑا اس کو لیے تو ایک ہتھیار تھا, اور اس کے لیے بھی وہاں سے بین کیا گیا اس کو, اور وہ فیل ہو گیا بین. درست. اچھا مشاہد صاحب, اب آپ, مجھے یاد ہے آپ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نا سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی رہائی کا امکان ہے. اس بات کا کیا, آپ اب بھی اس بات پہ قائم ہیں اپنی کہ آپ یہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ٹرمپ ایک غیر اور اس کی بیسس کیا ہے, اس کی بیسس کیا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ اس کی بیسس بڑی سمپل ہے کہ ٹرمپ ایک غیر روایتی لیڈر ہے. نمبر 1, جب اس کو پاکستان میں وہ کسی کو نہیں جانتا سوائے عمران خان کو, اور عمران خان کو نہ صرف جانتا ہے, نہ صرف ان کا بڑا اچھا شاندار استقبال کیا انہوں نے 2019 میں, اس کو پسند بھی کرتا ہے عمران خان کو, اور اس کو سیلیبریٹی سمجھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ دفتر بھی ہے, وہ رہائش گاہ بھی ہے. وہ عمران خان کو اپنی رہائش گاہ کے اندر لے گیا, جو پرائیویٹ کوارٹرز ہیں. اس کی بیگم نے, میلانیہ نے کہا کہ میں عمران خان سے سیلفی بنانا چاہتی ہوں, علیحدگی میں, علیحدہ سیلفی, خامد کے بغیر, مطلب اتنا وہ تھا. اور اس نے کہا کہ مائی فرینڈ عمران خان, اس کی بڑی تعریف بھی کی, اس کے جلسے کی تعریف بھی کی, اور وہ سمجھے گا کہ جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر, جو سمجھتے ہیں, تو وہی نیب جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس تھا امریکہ میں, وہ ادھر ہے, وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو وہ ایک قسم کی یکجہتی کا اظہار کر لیں, سولیڈیرٹی کر لیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کرے گا اور اپنے دوست کے لیے آواز اٹھائے گا. ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے مشاہد صاحب, وہ یہ کہ جی ریاستوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں مفادات پر ہوتے ہیں, اور امریکہ کا مفاد جو ہے وہ مطلب موجودہ سیٹ اپ پورا کرنے کے لیے تیار ہے, تو وہ کیوں مطلب آؤٹ آف دا وے جائیں گے کسی ایک کہتے ہیں نا ایسے سیاستدان کے لیے کہ جو مطلب ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے اتنا الائن نہیں ہے, بالکل الائن نہیں ہے, جیل میں ہے, مشکل میں ہے. تو جبکہ ان کے مقاصد جو ہے وہ یہ سیٹ اپ پورا کر دے گا, تو کیا ان کو مسئلہ کیا ہے, وہ کیوں مطلب ہے ریاست لیں گے؟ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کی میں بات کروں. جی دیکھیں جی, ریاست کوئی ایبسٹریکٹ تو نہیں ہے نا. ریاست میں لیڈرز بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, قائدین بھی ہوتے ہیں, اور وہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. وہی ریاست امریکہ کی تھی جو انڈر جانسن وہ جنگ کر رہی تھی ویتنام میں, انڈر نکسن وہ چین سے صلح کر رہی تھی, اور وہی ریاست انڈر ٹرمپ پوٹن سے صلح کر رہی تھی اور نارتھ کوریا سے صلح کر رہی تھی, اور وہی ریاست بائیڈن کے نظام میں جنگ کر رہی تھی. بہت فرق پڑتا ہے لیڈرشپ کا, اور یہ ریاست کا ایشو نہیں, وہ تو ریاست کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو نمائندہ نہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کا. ہاں اگر بائیڈن ہوتا, کاملا ہیرس ہوتے, وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پلے بک ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سکرپٹ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی, وہ فالو کرتے. یہ تو لیڈر ہی مختلف ہے اور اس کی اپروچ بھی منفرد ہے. درست, آپ نے کہا غیر روایتی ہے. اچھا, تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے عمومی طور پہ چاہے ریپبلکنز ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں, امریکہ کی اب ترجیحات اس طرح سے نہیں ہیں. بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو اب میں سوال یہ کروں گا کہ ریاست پاکستان کو کیا توقعات جو ہے ٹرمپ سے وابستہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, ریاست پاکستان کو ایک موقع ملا ہے اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائے. نمبر 1, ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو روایتی سوچ ہے پاکستان کے بارے میں, جو ہندوستان نواز ہے, وہ فالو نہیں کرے گا, اس کی اپنی سوچ ہوگی. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی زوردار قسم کی, پرو ایکٹیو قسم کی سفارتکاری اور کمیونیکیشن امریکن
اسٹیبلشمنٹ امریکن جو انتظامیہ ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں میں، جو اب نئی اسٹیبلشمنٹ بنی گی انڈر ٹرمپ، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور اس میں کئی وائڈ رینج آف ایشوز ہیں، اور ہمیں واضح طور پر رونا دھونا بند کریں ہم اپنا ماضی کا، ہم نے یہ کیا تو وہ کیا، آپ نے یہ وہ کیا. آپ بتائیں کہ یہ ہمارے مفادات ہے، یہاں ہماری ہم آہنگی ہے، ہم امریکہ سے تعاون کریں گے. اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں، جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو عمران خان کے کیمپ کا، ان سے بات نہ کرو، وہ آپ کے ان آفیشیل ایمبیسڈرز ہیں، ان کو بھی استوار کریں، ان کے رول کو بھی. اور ہم اپنا امریکہ، دیکھیں میں 4 سال رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں، یہ میں نے تھنک ٹینک میں کام کیا، میں نے کانگریس میں کام کیا. ایک منٹ بات سن لیں. وہ واشنگٹن ڈی سی ایک مارکیٹ پلیس ہے آئیڈیاز کا، ایک بازار ہے جہاں اپنا بیانیہ بکتا ہے. آپ کا موقف پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی پالیسی بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ میں جان ہو، ہمت ہو، صلاحیت ہو، حقائق کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو ہم کریں. ہم روایتی سیاست جو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا کنورجنس آف انٹرسٹ کہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو زیادہ ہمیں ڈائیورجنس نظر آتا ہے بہت سارے معاملات پہ، چاہے بھارت سے تعلقات کے معاملات ہوں. چین کے بارے میں اگر آپ سوچیں کہ ظاہر ہے کہ چین جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چین مخالف ہے، اسی طرح ٹرمپ کا بھی بڑا سخت موقف ہے. تو کیا وہ لوگ اس چیز کو لیوریج کریں گے کہ جی وہ کہیں کہ پاکستان سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اگر مدد کرتے ہیں لیکن چین کو ذرا سا آپ چین سے دور ہوں، تو اس طرح کا ہم پہ دباؤ آ سکتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں آئے گا. اگر ہم اپنی ریڈ لائن ڈیفائن کریں، ہم جنرل باجوہ کی طرح نہ کریں کہ ہم ان کے سامنے لیٹ جائیں، جا کے ان کو پیش کریں کہ جی ہم تو بڑے امریکہ نواز ہیں، ہم یوکرین میں آپ کو یہ کریں گے، ہم اندرون خانے چین سے بھی دوری کریں گے. اس طرح گیمز نہ کھیلیں ان سے. پلے اٹ اسٹریٹ. امریکن بڑے اسٹریٹ لوگ ہیں، میں رہا ہوں ادھر. وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہم اب ڈیفائن کریں اپنی ریڈ لائنز. ہماری ریڈ لائن ہے نیوکلیئر، کشمیر، فلسطین، چائنا، سی پیک. اس پر ہمیں کمپرومائز نہیں ہونا. ہمارے ہم آہنگی ہے. ہم چاہتے ہیں علاقائی تعاون ہو، اقتصادی تعاون ہو، تجارتی تعاون ہو، توانائی تعلیم میں تعاون ہو، پاکستانی ڈائسپورا کا رول ہو، کاؤنٹر ٹیررزم پر تعاون ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو داعش کے خلاف. یہ تو بڑے ایریاز ہیں ہمارے جہاں پہ کوپریشن ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ڈائنگ مومنٹس آف دا سیگمنٹ ہے ہمارے. ایک آن اے لائٹر نوٹ، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، ان میں سے کئی کے ٹویٹس، کئی کے بیانات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے بڑے خلاف رہے ہیں، اور بڑا انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے کہا جی ٹرمپ جو ہے وہ پاکستانی عمران خان ہے، عمران خان جو ہے وہ پاکستانی ٹرمپ ہے. اس طرح کی مثالیں دی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس میں. حتیٰ کہ مریم نواز صاحبہ کا میں سن رہا تھا کلپ ابھی، وہ بھی اسی طرح کا تھا. آپ کے خیال میں ان کو اس طرح کے بیانات کے اوپر کوئی کسی قسم کی مشکل ہوگی یا چلتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں یہ بھی کتنی بے وقوفی ہے ہمارے لوگوں کی. ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی تعلقات عمران خان سے ہیں تو ٹرمپ ایکولز عمران خان سے دشمنی ہے تو ٹرمپ سے بھی لڑائی کریں. ٹرمپ امریکہ کا لیڈر ہے، اس کو امریکہ کے لیڈر سمجھیں، ادھر کیوں کویٹ کریں؟ اس کا مطلب ہے ہم کوئے کے مینڈک ہیں. ہم پاکستان کے ہر چیز کو، امریکہ کو بھی پاکستان کے نیرو زاویے سے دیکھتے ہیں. ہمیں عالمی سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے، ہماری سمجھ بوجھ نہیں ہے. اس لیے ہماری نالائکی ہو رہی ہے کہ اس قسم کے نالائق لوگ حکومت چلا رہے ہیں. پاکستان کا یہی حشر ہونا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اب ان سے معافی مانگیں گے، اب اپنی توبہ کریں گے، اب ان سے کان پکڑیں گے کہ نہیں ہم نے تو کہا، ہم تو مبارکباد دیتے ہیں. شہباز شریف نے بھی مبارکباد دی، اور باقی لوگ بھی چمچے بھی ہیں، وہ شروع کر دیں گے. بڑا عظیم لیڈر ہے ٹرمپ، خوشامد شروع کر دیں گے. یہی ہمارا المیہ رہا ہے نا. ہم سمجھتے نہیں، ہمیں سوجھ بوجھ نہیں عالمی سیاست کی اور امریکن سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اور ہم ذات پر اور اپنے گروہ پر اور اپنی پارٹی پر سیاست کرتے ہیں، نہ کہ ملک پر، ریاست پر یا عوام کے مفادات پر. That is where the problem lies. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، دنیا کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تو یہ کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو سیکنڈ پریزیڈنسی ہوگی وہ کچھ جو دنیا میں جاری و ساری کانفلکٹس ہیں اس کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور جہاں تک رہ گیا پاکستان، تو پاکستان کے پاس بھی ایک مواقع پیدا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے ری ڈیفائن کرے، اور جہاں پہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے وہاں پہ پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھائے. تو یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے پاکستان کے سیاست کے غموں کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ ان کی جماعت کے ایک MNA خواجہ شیراز کو جو ہے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا. PTI رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ حکومت ایسے اقدامات کے ذریعے انہیں احتجاجی سیاست پر مجبور کر رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے PTI کے جو رہنما ہیں اسد قیصر صاحب
اور فیصل چودھری صاحب نے گزشتہ رات ملاقات کی۔ اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق حالیہ قانون سازی کے ذریعے اس میں کہا گیا کہ جی حکومت نے کسی اور کو نہیں، خود اپنے آپ کو جو ہے توسیع دینے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان جو ہے وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے کردار کی تعریف کی ہے، جبکہ مولانا نے سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں ہونے والی جو سلوک ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن حکومت قانون سازی کے بعد نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہے بلکہ معاملات پر بظاہر اس کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے پاس کیا راستے ہیں؟ کیا اس کی مشکلات بڑھ گئی ہیں؟ پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور معروف قانون داں محترم شعیب شاہین صاحب سے۔ شعیب شاہین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں خواجہ شیراز صاحب، ان کو مبینہ طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اٹھا لیا گیا۔ کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے آپ کے نزدیک کیا عوامل یا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جی سر، ویری سمپل۔ یہ جب سے الیکشن جیت کے آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے پیچھے ظاہر جو ادارے لوگ وہ پڑے ہوئے تھے، پہلے اس کا کاروبار بند کیا، اس کا پیٹرول پمپ بند کیا، اس کے گھروں پہ چھاپے مارے، لیکن اسپیشلی یہ جو آئینی ترمیم کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا، اور وہ پچھلے مہینے ایک سے تقریباً وہ گھر سے باہر تھا، روپوش تھا نیچرلی، تاکہ ٹو اوائڈ ہم سیلف کہ وہ اس کو پریشر ڈال کے یا اغوا کر کے یا ظلم و تشدد کر کے وہ کسی بھی حوالے سے ووٹ دینے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ آج پہلی دفعہ وہ جب گھر پہنچا تو فوری طور پر نامعلوم افراد آئے اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اچھا، لیکن مجھے یہ سمجھائیے کہ بھائی ترمیم تو منظور ہو گئی، اس کے بعد جو بل منظور ہونے تھے وہ بھی ہو گئے، تو اب اٹھانے کی ہے بقول آپ کے جو آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ کیونکہ کسی بھی اس طرح کی کارروائی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو اب تو مطلب ہے ان کو جو اہداف حاصل کرنے سے کر لیے۔ جی دیکھیں نا، دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کو سزا دینی ہو، مقصد کہ جی آپ نے اوائڈ کیوں کیا، پچھلے کئی مہینوں سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے کیوں اوائڈ کیا۔ دوسرا مقصد اگلا بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کوئی امینڈمنٹ کے لیے کوئی تیاریاں کر رہے ہوں۔ مطلب ہے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے کس طریقے سے انتظار فروختہ کو اٹھایا گیا، یہاں کے سیف سٹی کیمراز سارے کے سارے وہ انہوں نے آج تک کوئی فوٹیجز ہمیں نہیں دی۔ بیک سائڈ کی گاڑی کی فوٹیجز دی، ہم نے کہا جی فرنٹ سائڈ سے دیں، اور جو لوگ گاڑی چلا رہے تھے یا لے کے جا رہے تھے وہ لوگ کدھر ہیں، کون لوگ کر گئے، کس طرح ہوا، کہاں سے گئے، کس طرح نکلے، آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اور پھر جس طرح سے جو ٹراوماٹائز کیا گیا، ڈاکٹر جنرل صاحب نے کہا جی ٹریس ہو گئے ہیں اور کل تک وہ 74 وہ گھر ہوں گے، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر کی بجائے وہ 36 گھنٹے میں آئے، لیکن کس انداز سے آئے۔ وہ اٹک پولیس نے جس طرح کا ڈرامہ بتایا اور دکھایا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے انتظار، وہ آگے سے کہتا ہے انتظار حسین نام ہے جی ان کا لکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس انداز اور اس طریقے سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، مسنگ پرسنز میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یا زور زبردستی کے ذریعے پارلیمنٹیرینز اگر اپنے پارلیمنٹ میں محفوظ نہیں ہیں، وکلاء اگر اپنے چیمبرز میں محفوظ نہیں ہیں، اگر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ نے آج سے کوئی چند دن پہلے یہ پریس کانفرنس بھی کی، اس کی بیگم نے حاجی امتیاز ایم این اے، اس کی سگا بھائی چودھری اعجاز صاحب ایم این اے F74 میں آئی تھنک یا F73 میں F74 میں وہاں جس طرح ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے ملازمین کو مارا پیٹا گیا، اس کی بیوی کو مارا گیا، اس کی بچیوں کو، بیٹی کو اٹھا کر کے پھینکا گیا، تو یہ کون سے طریقہ واردات ہیں؟ یہ آخر ان چیزوں کو کیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں شعیب شاہین صاحب ابھی تک خوشگمان ہے کہ اس ملک میں جو ہے قانون کی کچھ نہ کچھ حکمرانی تو ہے، تو کوئی آپ لوگوں کو داد رسی کہیں نہیں ہو رہی جب آپ پولیس کے اعلی افسران سے بات کرتے ہیں؟ حکومت سے بھی اس معاملے پہ بات ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر بقول آپ کے وکٹمائز ہو رہا ہو، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، آپ کے جو سابق کچھ ساتھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا، یہ اس کی طرف ایک کوئی مطلب ہے عملی قدم ہے؟ جی دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ اس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریاستی ادارے، اسلام آباد پولیس، یہ لوگ خود ملوث ہیں اس ساری غیر آئینی غیر قانونی حرکتوں میں۔ کیونکہ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 1,05,000 ووٹ دے کے باہر بیٹھا ہوں، اور وہ کٹ پتلی جس نے 50,000 بھی ووٹ نہیں لیے اس کو اٹھا کر کے اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے آج 9 پرچے دہشت گردی کے الیکشن جیتنے کے بعد سے میں بھگت رہا ہوں۔ آئین اور قانون کی لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ نظام انصاف جو واحد فورم بچ گیا ہے اس کے اوپر جس طرح یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، 26ویں ترمیم ہو یا 17 سے 34 ججز کی تعداد بڑھانی ہو یا اس انداز سے جو قانون سازی رات کی تاریکی میں کرنی ہو، وہ تو اب سامنے آ چکا ہے۔ خطہ کلامی کروں گا، یہ جو مطلب آپ نے خود ہی آئینی بینچ کا تذکرہ کیا، 26ویں ترمیم کا کیا، کیا آپ کے خیال میں جو کوشش ہے پی ٹی آئی کی اور بعض وکلاء کی کہ کیا یہ جو 26ویں ترمیم کا جو مقدمہ ہے یہ کیا فل کورٹ سن سکتی ہے آج بھی؟ مطلب ہے کہ آپ کے نظر آتے ہے کہ ترمیم کے بعد اور آئینی بینچ کے تشکیل کے بعد یہ سنا جا سکتا ہے فل کورٹ میں؟ جی بالکل سنا جا سکتا ہے۔ دیکھیں 26ویں ترمیم جو آئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک فیچر اور بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے۔ اب جو تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے انڈر دی کانسٹیٹیوشن دے آر باؤنڈ ان کے اوتھ کے مطابق ٹو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن، ٹو پروٹیکٹ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان۔ اب اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو کہ ایک کٹ پتلی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو پہلے تو اختیار نہیں ہے، دوسری ریزن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا، لہٰذا نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ سینٹ کا انتخاب کے پی کا ہوا نہیں ہے، لہٰذا نہیں ہو سکتا۔ چوتھی ریزن یہ ہے کہ جس طرح بندوں کو اغوا کر کے تشدد کر کے پیسے دے کے جس انداز سے وہ 26ویں ترمیم کرائی گئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گا؟ یہ دنیا کا واحد یہ کیس ہے کہ جہاں ایگزیکٹو جو ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گا۔ مجھے شعیب صاحب ذرا سا میں خطہ کلامی کر رہا ہوں، میں یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں ناظرین، مختصر سا جب ہم دوبارہ آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جب حکومت نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا، اپنے لیے مطلب اپنے حق میں قانون سازی کر لی، تو جو پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں، جو حزب اختلاف کے اعتراضات ہیں، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، معروف قانوندہ ہیں۔ وقفے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جی مطلب ہے کہ بہت ہی غیر آئینی طریقے سے ترامیم ہوئی ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگوں کے اعتراضات اپنی جگہ، لیکن حکومت نے کہتے ہیں نا آئینی طور پہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، مستحکم کر لیا، اور اب جو ہے لگتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس جو آپشنز ہیں، راستے جو ہیں وہ محدود سے محدود تر ہو گئے۔ جی دیکھیں یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس نظام کو کوئی بھی شخص قبول کرے، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی ہائی کورٹ ہو۔ اور دوسری بات، عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اگر ریجیکٹڈ لوگ اگر ایک الیکشن کمیشن کو کے ساتھ ملی بھگت کر کے جعلی کاغذ ساتھ اٹھا کر کے فارم 47 کی صورت میں الیکشن پہ ڈاکہ ڈال کے کسی بلڈنگ کے اوپر جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں وہاں اگر قابض ہو جائیں تو اس ڈاکو کے ذریعے کی جانے والی ترمیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جس چیز جسے دیکھیں جمہوریت کی ساکھ ہوتی ہے اس کی اخلاقیات، اگر اخلاقی طور پر مجھے عرض کرنے دیں کہ مطلب ہے یہ آپ لوگوں کا موقف ہے، لیکن حکومت مطلب ہے ہیونگ اٹس وے، اور وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، نہیں ہوتا، وہ جب چاہتے ہیں الیکشن ہو وہ ہو جاتا ہے، وہ جس طرح کی ترامیم کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو میرا سوال تھا کہ آپ لوگوں کے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ نامکمل ہے، بالکل ہے، اور انہوں نے بڑا آئین کی روح کے منافی قانون سازی کی، لیکن حقیقت ہو گئی ہے اور اب پی ٹی آئی کے پاس نظر ہی آ رہا ہے کہ راستے محدود ہو رہے ہیں۔ جی نہیں، راستے محدود اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ کرپٹ سسٹم زیادہ دیر کے لیے چل نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو ظلم، تشدد اور بربریت اور خوف کے ذریعے گورننس کرنی ہے تو یہ کوئی غلام تو نہیں ہے نا۔ 2.5 سال تو ہو گئے شیخ صاحب، 2.5 سال تو ہو گئے۔ اچھا مجھے جی دیکھیں یہ ایک کرپٹ سسٹم کو زیادہ دیر کے لیے چلانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا شعیب شاہین صاحب، آخری سوال جو بڑا اہم بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں ہار گئے، وہ تو کیا اس سے ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وکلاء برادری جو ہے وہ ان آئینی ترامیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نکلیں گے، تحریک چلائیں گے، اس سے تو وہاں پر وکلاء کے اندر آپ کی پوزیشن جو ہے شاہین صاحب کچھ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے الیکشنز کی وہ پروفیشنل باڈیز کے الیکشنز ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، گو کہ ہم نے سپورٹ ضرور کیا تھا،
لیکن اگر اس فارمولے کو رکھا جائے تو جو سیکرٹری جنرل ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا وہ 500 ووٹوں کے لیڈ سے جیتا ہے، تو کیا پھر اس کا مطلب ہے وہ لوگ ہار گئے ہیں؟ اور جس انداز سے اس شخص کو ہرایا گیا، 26 ووٹ جو پریزائڈنگ آفیسر تھا لاہور میں اس کی کرسی کے نیچے سے نکلتے ہیں، 76 ووٹ کسی اور جگہ سے نکلتے ہیں، وہ پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ کٹ پتلی جو ہمارے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے ہر حال میں وہ حربے استعمال کیے اس پریزیڈنٹ کو ہرانے کے لیے. وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو ایسا پریزیڈنٹ چاہیے تھا جو آ کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملائے. لیکن مجھے بتائیں اگر سیکرٹری جنرل 500 کی لیڈ سے جیت سکتا ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کیوں ہارا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پروفیشنل باڈی کے اس الیکشن کے ہم نے تو آفر کر دی ہے، آئیں جی ریفرینڈم کرا لیں 36ویں ترمیم کے حق میں کتنے لوگ ہیں اور اس کے خلاف کتنے لوگ ہیں، آپ کو 99.9% آپ کو رزلٹ ملے گا. بات یہ ہے کہ وہ الیکشنز کا اس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس میں جس انداز سے جو چیزیں آگے چلی ہیں وہ دیٹ از سیپریٹ تھنگ. لبے لباب یہ ہوا کہ جو غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان کی سیاست کی اسی طرح سے جاری و ساری ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ ہے کہ جو کچھ حزب اختلاف کی شکایتیں وہ مطلب ہے کہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور حکومت کی جو بھی کوششیں قانون سازی کرنے کی، معیشت کو بحال کرنے کی، وہ اس وقت تک جو کہتے ہیں نا کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ پاکستان کی جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کی حدت میں کمی نہ کر دیں. جب تک اس ملک میں مہازارائی جاری رہے گی، جب تک یہ تاثر رہے گا کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس وقت تک نہ آپ کی معیشت پٹری پر آئے گی، اور نہ یہ جو سیاست کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جو استحکام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ جو ہیں بارآور ثابت ہوں گی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.